यहाँ कान सुनेंगे हुए ना कान रखे वहाँ तुम हो यहाँ हमारी चले बिस्मिल्लाह हमारी मोहब्बत के साथ एक मरतबा याद है आपने शादी थोड़ा सा करीब हो जाएगा, थोड़ा सा करीब हो जाएगा इंशाल्लाह, आप शुरू कीजिए ताकि सब तक आवाज़ चली जाए। गाइड तो करूँगा, लेकिन पता है यहाँ पे गाइडिंग बहुत ममनू है, यहाँ पे गाइड नहीं करने देते। ये बैरियर इस वजह से लगा हुआ है, पता है ना, पहले ये नहीं था, पहले गाड़ी भी नहीं हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता ही है। ये पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मुकाम ओहद है, ये मुकाम ओहद है। और इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है, चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, चारों तरफ से बाउंड्री की है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, गज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में आका सल्लल्लाहु खुद शामिल हो, खुद शरीक हो, उसको गज़वा कहते हैं। और इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जिसमें हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए। सवाल सबसे पहले ये होता है कि जिस जंग में अल्लाह के नबी खुद शामिल हों, उस जंग में शिकस्त नहीं होती, ऐसी है ना। अल्लाह के नबी जब बदर में दुआ कर सकते हैं तो प्यारे आका ओहद में भी दुआ कर सकते हैं। फरिश्ते आसमानों से ओहद की तरफ भी आ सकते थे, लेकिन ये रब ताला की रज़ा की तरफ से था, ये सारी मसलियत अल्लाह की थी। सामने हमारे दो कब्र मुबारक हैं, बिल्कुल हमारे सामने दो कब्र मुबारक हैं, एक का पत्थर चौरस है, आगे वाली का पत्थर गोल है। सबको नज़र आ गई है ना, दो कब्र मुबारक है। इनमें से जो हमारी तरफ कब्र मुबारक है, ये सबसे पहली कब्र मुबारक अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। एक और वाहिद कब्र है जो अल्लाह के नबी के प्यारे चचा की है, ठीक है। उसके बाद आगे वाली कब्र मुबारक जिसके अंदर दो सहाबा कराम आराम फरमा है, एक हज़रत मस्अब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मोहब्बत के साथ सबसे पहला सलाम अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को अर्ज़ कर दें, सब मिल के सलाम अर्ज़ कर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा ओहद, अस्सलामु अलैकुम या अम्मी रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या असद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर मदीना, अस्सलामु अलैकुम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम हज़रत मस्अब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आसमान पहली कब्र मुबारक प्यारे आका के प्यारे चचा की है, उससे ऊपर दो सहाबा कराम आराम फरमाए, हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी पहले वाली अल्लाह के नबी के प्यारे चचा की है, आगे वाली में दो सहाबा कराम आराम फरमाए जो मस्जिद की तरफ है, ठीक है। हज़रत मस्अब बिन उमैर वो सहाबी रसूल हैं जिनकी सूरत मुबारक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हू बहू मिलती थी, और ये मक्के के रहने वाले थे। इनके बारे में लिखा है कि इतने अमीर थे, इतने बड़े ताजर थे कि ज़िंदगी में जो एक मरतबा लिबास पहनते थे दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं पहना था। और जब इस्लाम की दूसरी जंग में आकर शहीद हुए ना, तो ओढ़ने के लिए एक चादर थी जिसका टुकड़ा भी कम पड़ गया था। उनका सर ढांपा जाता था तो उनके पाँव मुबारक नंगे हो जाते थे, उनका पाँव ढांपा जाता था तो उनके सर मुबारक नंगे हो जाते थे। तो प्यारे आका फरमाते कि मस्अब के सर को ढांप दिया जाए, उनके पाँव मुबारक के ऊपर इस ओहद के मैदान पर दरख्तों के पत्ते रखे गए थे। और यहाँ तक लिखा है कि इतनी आलीशान खुशबू लगाते थे कि जब मक्के की गलियों में से गुजरते थे तो घर के अंदर रहने वालों के लिए हो जाता था कि हज़रत मुसाब बिन उमैर गुजर कर जा चुके हैं। इस्लाम की दूसरी जंग में आकर शहीद हुए, उनके साथ दूसरे सहाबा किराम आराम फरमाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भाई हैं। कब्र मुबारक दो हैं, लेकिन सबसे पहली कब्र मुबारक अल्लाह के नबी के प्यारे चचा की है। आगे दो सहाबा किराम आराम फरमाए, हज़रत मस्अब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश। इसके बाद 67 सहाबा किराम बाकी हैं, 67 सहाबा किराम बाकी, जिनकी इज्तिमाई कब्र इसी जालियों के अंदर बनी हुई है। आगे एक दीवार उठी हुई है बिल्कुल सामने, अंदर एक दीवार उठी हुई है ऊपर की तरफ, खस्ता हालत में दीवार है, चारों तरफ से एक गड़ा बना हुआ है। ये चारों तरफ से एक गड़ा बना हुआ है जिसके अंदर 67 सहाबा किराम आराम फरमाए, जिनकी इज्तिमाई कब्र है, एक ही साथ आराम फरमाए हैं। किसी भी सहाबी रसूल के नाम से यहाँ पे कोई भी कब्र आगे मंसूब नहीं है। जितने भी सहाबा किराम यहाँ पे नाम फरमाए ये ऑलरेडी जन्नत के सहाबी रसूल है, जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में रहकर जन्नत की बिशारतें अता कर दी हुई हैं। इन 67 में से एक ऐसे भी अफजल हैं जिनका नाम
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی شادی کو صرف ایک ہی رات ہوئی تھی جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی. اسی دن ان کی شادی تھی اور وہ اپنے گھر تھے, اپنے بستر پر تھے. احد کی جنگ میں اس مقام پر آ کر شہید ہوئے ہیں. ان کا غسل نہیں تھا. جب وہ اس مقام کی جانب آ کر شہید ہوئے ہیں تو ان کا غسل نہیں تھا. 70 شہداء کرام کے جسم مبارک جب اس احد کے میدان پر نماز جنازہ کے لیے اکٹھے کیے گئے تو وحد حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کا جسم مبارک احد کے اس میدان پر نہیں مل رہا تھا. جب 70 شہداء کرام کا جسم مبارک اکٹھا کیا گیا تو وحد وہی تھے. تو آقا کی خدمت میں صحابہ کرام آئے, فرماتے یا رسول اللہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک اس احد کے میدان پر نہیں مل رہا. تو جب ملا تو زمین سے ہوا کی طرف اوپر اٹھا ہوا تھا. ان کے جسم مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. صحابہ کرام نے سوال کیا تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتوں نے یہاں پر ان کو غسل دیا تھا جنت کے برتنوں سے. حجاجی کرام وہ حضرت حنزلہ جنہیں لقب بھی غسیل ملائکہ کا ملا تھا, وہ اس مقام کی جانب آ کر شہید ہوئے ہیں. احد بہت بڑی زیارت ہے. میں ایک ادنا سا گائیڈ ہوں, میری گاڑی میں صاحب علم قاری صاحب بھی موجود ہے. مدینے میں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے حاجی دیکھے ہیں جو حافظ ہے, عالم ہے, مفتی ہے. جب مدینے میں آتے ہیں نا تو سب سے پہلا سلام سرکار احد کی جانب پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت لے کر روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا کی سفارش لے کر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مدینے کے امیر ہیں, مدینے کے پہلے خلیفہ, پہلے گورنر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا بھی ہیں اور ان کے رضائی بھائی بھی ہیں. رضائی بھائی اس کو بولا جاتا ہے جس نے ایک ہی ماں سے دونوں نے دودھ پیا ہو. اور یہ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی. بیسیکلی یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اسلام کی دوسری جنگ کو مدینے کے اندر رچایا گیا تھا. ایک ہندہ نامی عورت تھی جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی. اس کا ایک وحشی غلام تھا جس کا نام تھا واشی بن حرب, جو نیزہ چلانے میں مہارت رکھتا تھا. یہ وہ تھا جس نے جنگ کے دوران کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کی ناف ان کے پیٹ مبارک پر نیزہ چلایا. اور ہندہ وہ ہے جس نے بدر کی جنگ میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں امیر مدینہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کا کلیجہ نعوذ باللہ کچا چباؤں گی. تو جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اللہ کے نبی کے پیارے چچا امیر مدینہ کی ناف مبارک پر اس نے نیزہ چلایا تو اللہ کے نبی کے پیارے چچا اس احد کی جنگ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے. اس عورت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کی اس مقام پر بے حرمتی کی, ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی. احد وہ زیارت ہے جہاں پہ امیر مدینہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کا سینہ مبارک چاک کیا, ان کا کلیجہ مبارک نکال کر احد کے میدان پر کچا چبایا. جب اس کے انتقام کی آگ اس سے بھی نہ بجھی, مبارک کلیجہ تھا, الگ سے آگے کی جانب نہیں اترا. تو جب اس کے انتقام کی آگ اس سے بھی نہ بجھی تو اس نے اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کہ جسم مبارک کی ایک بوٹی کی. احد وہ زیارت ہے جہاں پہ امیر مدینہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کے ہاتھ مبارک کاٹے گئے, ان کے پاؤں مبارک کاٹے گئے, ان کی ناک, ان کی کان, ان کی آنکھیں نکال کر سوئی کے ذریعے دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈال کر اس نے یہاں پہ خوشی کی تھی. بہت بڑی زیارت ہے. کہتے کہ سرکار سے اگر مدینے میں اللہ کے نبی سے کوئی بات منوانی ہے نا, مدینے میں اللہ کے نبی سے کوئی بات منوانی ہے تو مقام احد ہے. جو دعا آپ یہاں پہ عرض کر دیں گے اس در پر, میرا ایمان سب کا یقین ہے کہ آپ مدینے سے خالی نہیں جائیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی کے پیارے چہیتے لاڈلے چچا جان ہیں جو اللہ کے نبی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. واشی بن حرب بعد میں جب جنگ ختم ہوئی نا تو طائف کی جانب چلا گیا. طائف سے ہوتا ہوا مدینے کی جانب آیا تو سرکار کی خدمت میں آ گیا, اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا. تو پیارے آقا نے ایک سوال کیا تھا کہ ویشی میرا چچا تو بڑا بہادر تھا, تم نے اس کو کیسے شہید کیا؟ تو وہ عرض کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جنگ کے دوران 3 لوگ میرے ذمہ لگائے گئے تھے. ایک یا رسول اللہ آپ خود. جب میں آپ کی طرف آیا تو میں نے دیکھا چاروں طرف سے تمام صحابہ کرام نے آپ کو کور کیا ہوا تھا. اگر تیر یہاں سے آتا تو صحابہ یہاں پہ ہو جاتے, اگر تیر یہاں سے آتا تو صحابہ کرام یہاں پہ ہو جاتے. تو جتنے بھی صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے, اللہ کے نبی کی دفاع کرتے ہوئے سینوں پر تیر کھائے جو احد کے میدان پر آرام فرما ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی طرف نہیں آ پایا. تو دوسرے میرے ذمہ مولا علی لگائے گئے تھے. جب میں مولا علی کو دیکھتا تھا تو چاروں طرف سے جیسے چاروں طرف ان کی نظر گھومتی تھی, ان کی تلوار بھی چاروں طرف گھومتی تھی, تو میں ان کی طرف بھی نہیں جا پایا. اور جب میں نے آپ کے امیر مدینہ آپ کے چچا کو دیکھا تو گھوڑے پر سوار تھے, دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی, اتنے بہادر, اتنے دلیر تھے. اور جو واشی بن حرب تھا یہ چھپ کے وار کرتا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک ٹیرے کی جانب چھپ گیا
تو میں نے دور سے نیزہ چلایا تو ان کی ناف مبارک پر لگا تو پیارے آقا پھر دوبارہ سے رونا شروع ہو جاتے اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی یہاں تک فرما دیتے کہ وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ حجاج کرام احد وہ زیارت ہے جہاں پہ امیر مدینہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ احد کے میدان کی جانب شہید ہوئے۔ ایک کفار نے اللہ کے نبی کی جانب پتھر مارا تو اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر آ کر لگا تو پیارے آقا کے جو دانت کے کارنر ہیں وہ احد کے میدان پر شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کا حسن اس سے بھی بڑھ گیا۔ پیارے آقا زخموں سے چور جب احد کی جانب آئے تو یہ پہاڑ خود بخود کھل گیا، یہ پہاڑ خود بخود شک ہو گیا۔ اللہ کے نبی جہاں پر بیٹھے وہ جگہ نیچے موم ہو گئی، ایک کرسی بن گئی۔ جب جگہ پھٹی تو پیارے آقا نے وہاں پر آرام کیا تو اللہ کے نبی نے ایسے سر مبارک وہاں پر لگایا۔ جیسے پیارے آقا نے سر مبارک اس احد کے ساتھ جوڑ لیا تو یہ جگہ، یہ پہاڑ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موم بن جاتا تھا۔ احد کے اس میدان پر سب سے خاص جگہ، احد کے میدان پر یہ چھوٹی پہاڑی ہے جو ہم راستے میں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، چھوٹی پہاڑی۔ بہت سے ہماری حاجی سوچتے ہیں ہم اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے، ایسی ہے نا، بہت سے حاجی سوچتے ہیں ہم اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے ثواب کی نیت سے یا تصویریں کھینچنے کی نیت سے۔ اس کے متعلق بھی آپ کو گائیڈ کرتا چلا جاؤں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حسبان جبل رمات اس کو کہا جاتا ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور رمات کہتے ہیں تیر کو، اس کو تیر اندازوں والی جگہ کہا جاتی ہے جس کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا جو تیر چلانے میں مہارت رکھتے تھے، اور کن کی قیادت میں؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ پیارے آقا نے فرمایا ہم جنگ جیتے یا ہاریں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، چاہے چیل کوے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ جب مسلمان صحابہ کرام نے دیکھا ہم جنگ جیت رہے ہیں، فتح پا رہے ہیں، اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب یہ مسلمان نہیں تھے، کفار کے لیڈر تھے، کفار کی جانب سے دوبارہ سے اس احد کا لمبا چکر لیا اور دیکھا پہاڑی خالی ہے تو دوبارہ سے حملہ کیا جن میں 70 صحابہ کرام ہمارے شہید ہو گئے۔ ہائی سبان نوز باللہ یہ نہیں کہوں گا، بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نوز باللہ صحابہ کرام نے غلطی کی نوز باللہ تو وہ پہاڑی کے اوپر سے نیچے آ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو صحابہ کرام نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے نا، ظاہر سی بات ہے صحابہ اوپر تھے، جنگ ختم ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی جو دیں رکھ لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ 40 کے لگ بھگ صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اتر کر آئے تھے، 50 کے 50 نہیں، 10 صحابہ کرام اسی پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے تھے جو باقی تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جنگ جیتے یا ہاریں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، چاہے چیل کوے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ 40 صحابہ کرام نیچے کیوں اترے؟ اس لیے کیونکہ جو ہمارے نیچے بھائی تھے وہ تمام کے تمام مال غنیمت اکٹھا جمع کر رہے تھے، تو ان کی مدد کے لیے اس مقام کی جانب نیچے اتر کر آئے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے میں، سمیٹنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حملہ کیا، دیکھا پہاڑی کی جانب کوئی بھی نہیں ہے، کچھ صحابہ کرام ہیں تو دوبارہ سے حملہ کے جن میں 70 صحابہ کرام ہمارے اس مقام کی جانب شہید ہوئے ہیں۔ حجاج کرام اس پہاڑی کے اوپر ادباً اگر دیکھا جائے تو چڑھنا جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ 10 صحابہ کرام ہمارے اس مقام کی جانب شہید ہوئے ہیں جن کا خون مبارک کسی پہاڑی کے اوپر پڑا تھا، گرا تھا۔ صحابہ تو یہیں پہ آرام فرمائے، سب لوگ اوپر چڑھ جاتے، شہداء تو نیچے آرام فرمائے۔ یہ بڑی بے ادبی کے ضمن میں مانا جاتا ہے۔ ہمارے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ ادھر مصطفیٰ ہے، یہاں پر خدشہ ہے بڑا بے ادبی کا، تو ہمارا سانس ہل گیا تو ہمیں حساب اس کا دینا پڑے گا۔ تو یہ بہت مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا روتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پیارے آقا سے فرماتے یا رسول اللہ بس کر دیں، آپ کے چچا کو بہت بڑا بلند مرتبہ دیا گیا، اسد اللہ اسد رسول اللہ، کہ آسمانوں پہ اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ امیر حمزہ اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے بھی شعر اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد وہ زیارت ہے جہاں پہ الحمدللہ آپ حضرات کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر ہفتے میں بدھ کے دن یہاں پر آتے اور ان شہداء کو اپنا سلام عرض کیا کرتے تھے۔ سارے کا سارا پہاڑ احد ہے، سارے کا سارا پہاڑ جنتی ہے، سارے کا سارا پہاڑ سونے کا ہے، ایک ہی پہاڑ ہے، الگ الگ نہیں ہے، یہ پورا پیچھے کی طرف پھیلا ہوا ہے، تقریباً 8.5 کلومیٹر ہے اور 3 کلومیٹر چوڑائی میں ہے احد کا پہاڑ۔ اگر اس پہاڑ کو فضا سے دیکھیں نا، ہیلی کیم سیٹلائٹ سے، گوگل میپ پہ سرچ کریں، اس پہاڑ کے اوپر جو لفظ بنتا ہے وہ پورے کا پورا محمد لکھا ہوا ہے، اس پہاڑ کے اوپر جو لفظ بنتا ہے وہ پورے کا پورا محمد لکھا ہوا ہے۔ اور پیارے آقا جب پہاڑ کی جانب آئے تو پہاڑ خود بخود کھل گیا، خود بخود پھٹ گیا۔ اس پہاڑ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ یہ پہاڑ کو اگر چھوا جائے تو یہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب پیارے آقا اور خلفائے راشدین جب ایک دن اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے کر آئے نا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو یہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، اس پہاڑ پر زلزلہ آ گیا۔ تو پیارے آقا نے اپنی ٹھوکر مبارک ماری اور ارشاد فرمایا، اے احد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہے؟ تو یہ پہاڑ اسی وقت رک گیا تھا۔ یہ پہاڑ اللہ کے نبی کے آنے کے